रफ़क़ाए मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जस्ट कल ही मोहम्मद बाबर हाफिज़ इरशादुल्लाह साहब के दामाद है, जो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है, मुझसे ये उम्मीद वाबस्ता की है कि मैं सूरह माइदा आयत नंबर 5 की तर्जुमानी तशरी उस पर दर्स कुरान पेश करूं। लिहाजा उनकी रिक्वेस्ट सर आँखों पर, और मैं तमाम रफ़क़ा से यही कहूँगा, यही उम्मीद वाबस्ता करूँगा कि आप ख़ुद कुरान पढ़िए, लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़िए। हाफिज़ नज़र साहब का लफ्ज़ी तर्जुमा अवेलेबल है, जिसमें 4-5 जमातें जितनी हैं हमारी, वो सब उस तर्जुमानी से मुत्तफ़िक़ है। ज़िम्मेदार लोग कि वो तर्जुमा पढ़ के हम कुछ सूरह पढ़ के हम पूरे कुरान को समझ सकते हैं। साफ़ अंदाज में मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ैसला है। उसके बाद में हम जिस भी जमात से जुड़े हैं, जो भी आलिम हमको ऐसा लगता है मुनासिब है हमारी नज़र में, या हम चाहते हैं पढ़ना, उनकी तफसीर भी पढ़ लें। हम कम से कम 2-3 उलमा हज़रात की लफ्ज़ी तर्जुमा ख़ास तौर पे पढ़ें, और कोशिश करें किसी आयत पर कि जो तर्जुमानी की गई है उलमा हज़रात ने 35 ज़बानों में, ग़ालिबन तर्जुमानी हर ज़बान में है, तो हमको जो ज़बान आती है उसकी तर्जुमानी हम पढ़ें और आयतों पर गौर व तदब्बुर करें कि आया उस आयत से हम क्या समझे, पर्टिकुलर हमको क्या मैसेज दे रही वो आयत, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, और गौर करें उस पर, और किसी के साथ डिस्कशन करें, दर्स कुरान की मजलिसें अटेंड करें, मुताल्ला कुरान की अटेंड करें। और फिर मैं बैठा हूँ यहाँ पर 24 घंटे आपको अपनी सर्विस देने के लिए, कि आप अगर मुझ तक के व्हाट्सएप पर या ऑडियो के ज़रिए उस आयत से आप क्या समझे, आप अपना वीडियो बनाएं या ऑडियो से आप पेश करें कि भाई फ़लाँ आयत है किसी फ़लाँ सूरे की और मैं उससे ऐसा ऐसा समझा, तो आप मुझ तक के पेश करें। मैं जो समझा मैं उस पर बाकायदा अपना दर्स कुरान या मैं जो समझा मैं पेश करूँगा। लेकिन जो हम तर्जुमानी पढ़ते हैं तो बस वो हम दिल में दबा के ना रखें कि हम तर्जुमानी पढ़ लें किसी भी आलिम शख्सियत की लफ्ज़ी तर्जुमा या तर्जुमानी, और फिर कुछ सवाल पैदा हो हमारे दिल में तो हम उसको दबाए रख के सवाल, या हम अगर गलत भी समझ रहे हैं तर्जुमे को, तो हम किसी को बयान करने से हिचकिचाए, तकल्लुफ़ करें और वही दिल में हम दबाए, तो ये ईमान का तकाज़ा नहीं है। शौरी मुस्लिम बनना चाहिए, लोगों तक के पेश करना, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। अगर हम कुछ आयतों में हमारी गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं पा रहे हम या गलत समझ गए हैं, तो हमारी इस्लाह हो जाएंगी। या फिर माशरे में जो दावेदार है, दर्स कुरान देते हैं, उलमा हज़रात है, अक्सरियत जो आयतों की स्पीड को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम उन तक के तनकीद पहुँच जाए। और मैं ये समझता हूँ कि एक आम ईमान वाला अगर उसमें जज्बा है अल्लाह की बात को समझने का, तो अल्लाह उसको समझा देता बात। मैंने ये गौर किया कि एक मामूली जो किसी मदरसे से फारिग नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आयत की गहराई तक के पहुँच जाता हो, ऐसी बात पेश करता कि हम सोचते कि इसके जहन में आ गई ये बात, अल्लाह उसको तौफीक दे देता। तो अरबी आना एक अलग बात है, लेकिन आयतों की स्पीड को समझना, गहराई को समझना, वो एक अलग अल्लाह की देन होती है। और कुरान में तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? ये सारी चीज़ें बाकायदा मौजूद है, बावजूद इसके हम तकल्लुफ़ करते। तो हम उसका दर्स लेंगे आज। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद बाबर साहब का, हाफिज़ इरशादुल्लाह साहब के दामाद का, और अपना सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने हिम्मत की
اور کوشش کروں گا کہ ان تک کے یہ درس قرآن پہنچے اور وہ اپنی بات بھی آڈیو کے ذریعے مجھ تک کے پہنچائیں اور تمام رفقا تک کے پہنچے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن یہ جو ترجمانی ہے بہن صاحبہ فرحت ہاشمی میڈم کی ہے۔ یہ آج کے دن حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے نکاح میں لانے والے، جب دے دو انہیں مہر ان کے نکاح میں لانے والے، نہ بدکاری کرنے والے۔ دے دو تم انہیں مہر ان کے نکاح میں لانے والے، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، بس تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، ان آیتوں پر ہم غور و تدبر کریں گے۔ یہ بہن صاحبہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ الیوم آیا، الیوم مطلب آج کے دن، احلا یعنی حلال کر دی گئی ہے، لکم تمہارے لیے، آج کے دن حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اب دیکھیے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے پہلے بھی توریت انجیل زبور نازل ہوئی، وہ بھی اللہ کے احکامات تھے اس میں، کیونکہ لوح محفوظ میں جو ہے ایک ہی کاپی ہے، اس میں سے ساری کتابیں آئی، صحیفے آئے، توریت انجیل زبور آئی، بعد میں قرآن آیا۔ اصل میں ہر نبی کو، تمام انبیاء اکرام کو ایک ہی دن ملا، یہ ہم نے کلیئر کرنا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی الگ دن تھا، یعنی بنیادی جو ہماری عقیدے ہے نا، بنیادی کنسپٹ ہمارے کلیئر ہونا چاہیے۔ پہلے کے انبیاء اکرام کو یا پہلے کے لوگوں کو الگ دن تھا، پہلے کی انسانیت کو الگ دن تھا، اور بعد میں پھر دین میں پھیر و بدل ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انسان کی آدم علیہ السلام سے لے کے بناوٹ، جسمانی ساخت ایک، اس کی ضروریات ایک، ریکوائرمنٹ، تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ کیوں بدلے گا؟ دنیا نے ترقی کی، ساری چیزیں جو ہے سمجھی، جو چیز پتہ چلی اس کو واپرنا شروع کیا، جو اس کو لگی نقصان دہ تو اس کو یوز کرنا بند کیا، کم کیا۔ تو یہ چیزیں آج کے دن حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اللہ فرما رہا ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تمام انسانوں کو، اور خاص طور پہ ایمان والوں کی اس آیت میں تقاضا ہے کہ جو ایمان کا دعوے دار ہے تو اس کو کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اب اس میں جو آیا آج کے دن، تو بس اسی دن کے لیے حلال کر دی گئی ہے کیا ساری پاکیزہ چیزیں؟ یہ بس پرٹیکولر اس دن کے لیے، اس کے بعد میں پھر حرام ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے، ہمارے بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں ایسا کہ بھائی آج کل لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آج کل لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت جیسی کرنا ویسی نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل یعنی آج نہیں کرتے، آج ہمارے دیکھنے میں آتا تھا، آج کا مطلب صرف آج کے دن، ایسا مطلب ہو جائے گا۔ آج یعنی ابھی جو زمانہ چالو ہے، موجودہ زمانے کی حال کی بات ہو رہی، پریزنٹ میں بات ہو رہی، تو اس میں جو آیا آج کے دن یعنی وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے، آج کے دن یعنی آج ان کے لیے انسٹرکشن ہے۔ اصل میں قرآن جو ہے ہر زمانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو زمانہ تھا، جو صحابہ تھے ان کے لیے تھا، آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے لیے زمانہ الگ الگ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اللہ کے لیے ایک زمانہ ہے۔ جیسا ہمارا ہوتا ہے نا معاملہ کہ ہم یہاں سے جاتے اور
2-3 घंटे में, अरे यार अभी तो गया, मेरे से बातचीत किया उस शख्स ने यार अभी, और गया नहीं था, उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया यार, वो ऐसा कैसा हो गया। तो हमको ऐसा लगता, ताज्जुब लगता कि यार अभी तो गया यार। तो अल्लाह के लिए बरसों बरस का ज़माना एक ही ज़माना है, क्योंकि अल्लाह ऐसी हस्ती है जो जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह रहेगा। तो अल्लाह के लिए एक ही ज़माना है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़माने को बुरा मत बोलो, ज़माने को बुरा मत बोलो, ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं खुद हूँ। असल में ज़माने के लोग अच्छे बुरे होते हैं। आप ससन के वक्त में भी अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। तो क़यामत के लिए तक के अल्लाह के लिए एक ही ज़माना है। कुरान जो है हर ज़माने की बात करता। आप ससन पर नाजिल हुआ, सहाबा के लिए भी ये आयत थी, उसके बाद वालों के लिए भी थी, अपने ताबईन के लिए भी थी, तबा ताबईन के लिए थी, हमारे लिए भी आयत वही तकाजा करेंगी। क़यामत तक के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ईमान वाले, जिनको डायरेक्शन दी जा रही है कि वो कैसा ज़िंदगी बसर करे, किस चीज़ का लिहाज करे, तो उनके लिए ये आयत वही तकाजा करेंगी। आज के दिन यानी मौजूदा जो लोग हैं, आज हमारे लिए आज के दिन हलाल कर दी गई है तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें। कौन सी? जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो हलाल कर दी गई। हलाल यानी आप उसको यूज़ कर सकते पाकीज़ा चीज़ों को। अब पाकीज़ा चीज़ें क्या है? तो मंजर आम पे सामने है लोगों के, कि जो पाक चीज़ें होती, दरख्त रहा कोई, तो दरख्त की जड़ थोड़ी खाता है कोई, जड़ खाना कोई पसंद करता है? दरख्त की जड़ खा लेना, या फिर कोई जहरीले जानवर खा लेना, वो पसंद करता है कि कोई? पाक चीज़ें यानी हमको समझता कौन सी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है और कौन सी फ़ायदेमंद है। तो जो नुकसानदेह नहीं है वो चीज़ें, तो उससे मना नहीं फरमाया अल्लाह ने, वो खाने की इजाज़त दी अल्लाह ने। ये जो फसलें उगाते हम, उसमें अब कोई अगर ये कहे कि भाई खाने की इजाज़त दी, तो मूंगफली खा रहे हैं तो मूंगफली का दाना भी खा रहे हैं और छिलटे भी खा जा रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या? उसकी मूंगफली के छिलटे निकाल के फेंक दो आप, वेस्टेज मटेरियल है वो किसके लिए? वो जानवरों के लिए यूज़ होगा। नहीं, अल्लाह ने हलाल कर दिया ना, पूरी मूंगफली खाएंगे हम, ऐसा थोड़ी होता। उतना कॉमन सेंस की बात है, हमको समझता। तो हलाल कर दिए तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़। जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, जो तुमको पसंद है, जो तुम यूज़ करते, तो उसमें इस्तेमाल करने में अल्लाह ने हलाल किया कि करो, इस्तेमाल कर सकते। और खाना उनका जो दिए गए किताब हलाल है। फिर चीज़ें, पाक चीज़ें जो ईमान वाले हैं वो लाके देता है हमको, या उसके ज़रिए से मिलती है, उसकी यहाँ की दावत आती है हमको, तो हम दावत कबूल करेंगे, खाएंगे हम। ख़ास तौर पे यहाँ नोटिफिकेशन ये है कि खाना उनका जिनको किताब दी गई है, और खाना उनका जो दिए गए किताब हलाल है। कि चलिए भाई, कोई अगर ईमान वाला नहीं भी रहा और उसने कोई सब्ज़ी लाया तो हम खा लेंगे, लेकिन अगर कोई जानवर लाता है तो जानवर तो हलाल है। चौपाए, बकरा, मेंढी, ये सारी चीज़ें, बैल वगैरह, ये सारी चीज़ें हलाल है ना। हमको मालूम है क्या हलाल है, कुरान में बता दी गया है क्या कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी, वो लिस्ट है बाकायदा। लेकिन अगर कोई ईमान वाला नहीं है, वो ज़िबा करता, ज़ाहिर है अल्लाह के नाम से ज़बह नहीं करेगा, तो वो क्या हलाल होगा हमारे लिए? तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन है कि उसका ज़बिया हलाल नहीं होगा। ईमान वाले का ज़बिया होना चाहिए। और यहाँ पे जो बताया गया, इशारा दिया गया, उनका जो दिए गए किताब हलाल है। अब जो अहले किताब है, मतलब यहूदी और ईसाई, उनका ज़बिया भी हमारे लिए हलाल है। अगर वो ज़बिया ज़िबा करते हैं तो हमको खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनका भी ईमान अल्लाह पर होता है। कुरान में आयत है ना कि तुम ईसाई हो या यहूदी हो, लेकिन हो ईमान वाले। ईमान वाले होना तकाज़ा है। और क्या हलाल नहीं है? कि जानवर को तो हलाल किया अल्लाह ताला ने, लेकिन अगर किसी आस्ताने पे ज़िबा होता है, इसी आयत में, आयत नंबर 3 में गालिबन है वो पीछे, कि आस्ताने का ज़बिया जहाँ हमारी आस्था है तो वो शिर्क होगा। आस्ताने पर जहाँ हमारी आस्था है, किसी दरगाह पर आस्था, और वहाँ हम जानवर ज़िबा करते, या कहीं देवी पर आस्था हमारी, वहाँ हम अल्लाह के भी नाम से ज़िबा करते हैं कि अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह अकबर करके पूरा कुरान पढ़ दो वहाँ पर और ज़िबा कर दो, तो वो हलाल नहीं है। क्योंकि हमारी आस्था क्या है? अल्लाह के अलावा वहाँ बैठ गई कि भाई ये
انہوں نے دعا کیے، ان کے ذریعے سے ہم کو اولاد ہوگی، ان کے ذریعے سے ہمارا فلانا کام پورا ہو گیا، اب ہم ان کے نام کا، ان کے طرف سے ہم یہ جانور ذبح کرتے، بلی دیتے ہم فلاں جانور کی، لیکن نام اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں غالباً سورہ مائدہ میں ہے کہ وہ ذبیحہ حرام قرار دیا اللہ نے، تو وہ سمجھیے۔ اور اگر یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی ہے، اگر وہ اللہ کے نام سے ذبح کرتا تو اس کا ہم کو حلال ہے، اگر ایمان والا ہے تو۔ جیسا ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم 4 کتابوں پہ ایمان نہ رکھیں، تورات، انجیل اور زبور، اور پہلے کے انبیاء کرام پر، ایسا ان کا ایمان مکمل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھے ہو، تو ان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ تو وہی چیز بتائی گئی ہے کہ پاکیزہ چیزیں ہم کو معلوم ہیں، پھر ساری چیزیں کہ جانور حلال ہے، ذبح کیے، لیکن اس کا جو ویسٹرن مٹیریل ہے، جیسا اس کی جو نکلتی ہے اپنے بولنا چاہیے اندر سے نکلتا نا گوبر وغیرہ اندر سے، وہ کھانا گندی چیزیں ہے، پاکیزہ چیز تھوڑی ہے، وہ تھوڑی حلال ہوں گا۔ پھر پرٹیکولر بتایا گیا کہ اس کا خون، کسی بھی جانور کا خون حلال نہیں ہے، ذبح بھی کرے آپ تو بھی اس کا خون آپ کو پیتے نہیں آتا۔ یہ چیزیں ہم قرآن میں بتا دی گئی، معلوم ہے ہم کو، اب معلوم ہونا چاہیے۔ دیے گئے حلال تمہارے لیے، یہاں خاص بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے۔ اسی طرح تم نے اگر ذبیحہ کیے تو ان کے لیے حلال ہے، ان کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، اور تمہارا کھانا، تو آپ نے اگر کوئی جانور ذبیحہ کیے یا آپ نے کوئی چیز بنائے تو ان کے لیے بھی حلال ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان والے ہی ہیں۔ یہودی ہونا، نصرانی ہونا اس چیز کی ضمانت تھوڑی ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا تھا باقاعدہ تم یہودی ہو چاہے نصرانی، لیکن ہو ایمان والے، تو اللہ کو پسند ہے، وہ چیز آ گئی یہاں پر تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے۔ اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں، پاک دامن ہم کو معلوم ہے جو الٹی سیدھے اس میں زینے وغیرہ ملوث نہ ہو، جو بدکاری میں ملوث نہ ہو، تو پاک دامن عورتیں جو ہے مومن پاک دامن مومن عورتیں۔ اب پاک دامن سے سمجھیے، ایک ایسی عورت ہوتی، ایسی خاتون ہوتی جو پاک دامن ہوتی، کہ کبھی زنا نہیں کی، کبھی کچھ اس نے کوئی غلط کام نہیں کی، لیکن ایمان والی نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے قرآن پر، باوجود اس کے کہ بہت پاک دامن ہے، پردے کی پابندی کرنے والی، بالکل شریف النفس، پاک، کہ جب سے بچپن سے یہ تک کہ کبھی کسی سے کوئی غلط اس نے تعلقات نہیں رکھی، لیکن وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کا مومن ہونا، ایمان والی ہونا ضروری ہے، صرف مسلم نہیں، مومن۔ دیکھیے مسلم اور مومن کے فرق کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ مسلم یعنی فرما بردار، کہ بھائی ایک چیز آئی اس چیز کو مانا، فرما برداری، کیونکہ ہاں فلانا اللہ کا میسیج آیا، حکم آیا کہ ہاں میں یہ کروں گا، لیکن جب کرنے کا موقع آیا، ہاں میں زکوٰۃ دوں گا، ہاں میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، اور جب کرنے کا موقع آیا تو بھگوڑا بھاگا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ تو وہ مسلم تو تھا لیکن عمل سے خالی تھا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مسلم ہوتا پلس عمل، کیونکہ قرآن میں آپ کو آیتیں ملیں گی کئی مقامات پہ، میں نے باقاعدہ ایک ایکویشن بنایا وہ کہ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ میں عمل ہونا ضروری ہے، تبھی جنت ملے گی۔ اگر آپ کے پاس میں ایمان ہے اور آپ عمل سے خالی، تو آپ کو جنت ملنے والی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ عمل کرتے ہیں لیکن ایمان سے خالی، آپ کا ایمان نہیں ہے، جیسا بہت سے ناستک لوگ ہوتے، ظاہر کہ بھائی ان کا ایمان نہیں ہوتا، ایشور کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے تو کئی نام ہیں لیکن اللہ کو مانتے نہیں، کہ ایشور وغیرہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں بتاتے، لیکن کام خدمت خلق کے بہت زیادہ انجام دیتے وہ، تو کتنا بھی عمل کرے ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کی ایکویشن ہے قرآن میں، کئی آیتیں ہیں، ایمان پلس عمل صالح، یہ ایکویشن جھلکتی جیسا میتھمیٹکس کی، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، دونوں ضروری ہے۔ تو پاک دامن عورتیں، مومن عورتیں، جو ایمان والی مومن ہوں گی، عمل کرنے والی، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب، کون؟ یہود و نصارہ، یہودی عیسائی، تو اس میں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔
حلال مطلب، اب دیکھیے حلال کا مطلب کیا کہ ان کے ساتھ میں ہم رابطہ قائم کر سکتے، اس کو بیوی بنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھ لو کہ حلال کا مطلب یہ کہ اب اس سے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، حلال کنڈیشن نکاح کی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ تو اہل کتاب کی بھی جو عورتیں ہیں پاک دامن، تو وہ ہمارے لیے نکاح کے لیے حلال کر دی گئی ہے، یہودی رہے چاہے عیسائی رہے، لیکن پاک دامن رہے۔ پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی پہلے جو اہل کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے نکاح میں لانے والے، یعنی نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ نکاح نہیں کیے اور پاک دامن ہے اور اس کو استعمال کر لیں گے، ہم اس کو یوز کر لیں گے، تو اس کے لیے وہ نہیں ہوں گی، وہ پاک دامن ہے تو استعمال ہی کیوں کرنے دیں گی؟ تو نکاح کرنا ضروری ہے۔ پھر نکاح ہے تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ نکاح ہو گیا تو وہ بات ختم ہوگی، ایسا نہیں۔ نکاح چرن سیما کو پہنچتا ہی نہیں، قبولیت کو پہنچتا ہی نہیں جب تک کہ ہم اس کا مہر ادا نہ کریں۔ مہر کنڈیشن ہے نکاح میں، ایجاب قبول اور مہر دو ہی کنڈیشن ہے، باقی تو جو دیتے کھانا دانا یہ ساری فالتو چیزیں فضول خرچی میں آتا، دو ہی چیزیں ضروری ہے۔ اس کے پہلے بھی میں حدیث میں بتاتا، اور مہر جو ہے عورت کا تو ہم نہیں طے کریں گے، وہ طے کریں گے، کتنا بھی مہر مانگ سکتی ہو، اس کو حق دیا گیا ہے کہ خاتون چاہے وہ مہر مانگے، تو مہر دینا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں وہ حلال ہوں گی۔ ورنہ اگر بغیر نکاح کے استعمال کرتے کہ پاک دامن ہے تو وہ اسلامی قاعدے کے خلاف ہے۔ دے دو تم انہیں مہر ان کے، نکاح کرنا پڑے گا، نکاح تب ہوگا تب آپ کو مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب مہر چاہے ادھاری میں کرو، رفتہ رفتہ دو، یا پھر ون ٹائم دے دو، یا زیورات کی شکل میں دے دو، لیکن مہر ضروری ہے۔ یہ چیزیں مہر ان کا نکاح میں لانے والے، نکاح میں نہ بدکاری کرنے والے۔ پھر ایسا نہیں، یہاں پر چیز اور کلیئر ہوگی، نہ بدکاری کرنے والے مطلب ایسا نہیں کہ نکاح کا ارادہ تو ہے، مہر دینے کا بھی ارادہ ہے، لیکن اس کے پہلے شروع بدکاری، رشتہ ہو گیا، رشتے کے پہلے تھیٹر میں جا رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، گارڈن میں کھڑے ہیں، یہ سب بدکاری میں آئیں گے، فحش چیزیں۔ کیا مطلب آ رہا؟ جب آپ کا طے ہو گیا، یا پھر نکاح تو کل ہونے والا ہے، کل صبح نکاح ہونے والا ہے، تو آج رات میں کچھ کر لے، ہم کل نہیں آج ہی کر لے، دل ہے کہ مانتا نہیں، تو یہ پروویژن دنیا میں ہے، آفیسز میں ہوتی نہیں ہے، پوسٹ فیکٹو، اس کو پوسٹ فیکٹو بولتے ہیں، کاریوتر منظوری، کہ الاٹمنٹ نہیں تھی، پیسہ پہلے خرچ کر دو، بل نکال دو، بعد میں الاٹمنٹ آئیں گی اس ورش کی، اس سال کی، تو اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ نکاح تو ہونے والا ہے، پیغام تو ہوئی گیا، کل ہونے والا ہے، تو آج کر لیتے سہاگرات، تو بدکاری میں شمار ہوگا۔ وہ چیزیں نکاح میں لانے والے، نہ بدکاری کرنے والے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہے منظر عام پر کہ رشتہ طے کر دیتے، فون سے بات ہوتی، گارڈن میں جاتے، گھومنا، چمن چاٹی بھی ہو جاتی، تو یہ سب بدکاری میں آئے گا۔ اس لیے میں بتاتا کہ جب کسی کا رشتہ ہو جائے تو اس نے فون سے بھی بات نہیں کرنا، اس نے ملنا بھی نہیں۔ اگر اس کے خاندان والی میں تھا، وہ پہلے بات چیت کرتا تھا اس سے، تو بات چیت بند کر دینا، کیونکہ ایک الگ رغبت ہو جاتی۔ اگر چچا کی لڑکی ہے، خالہ کی، ماموں کی لڑکی ہے، تو پہلے اس نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کو، بہن سمجھتا اس کو، وہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کے ساتھ میں رشتہ ہو جاتا، منگنی ہو جاتی، اعلان ہو جاتا، تو پھر اس کی نگاہیں بدل جاتی، تو لہٰذا وہ سامنے نہ آئے، دور رہے، حساب سے اپنا تہذیب سے حساب سے رہے، کیونکہ نگاہیں بدل جاتی۔ مہر ان کے نکاح میں لانے والے، نہ بدکاری کرنے والے۔ دیکھیے بدکاری کرنے والے مطلب طے ہو گیا تو اس کے پہلے کچھ نہیں کرنے کا، اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور نہ چھپے دوست۔ کیسے کہ طے ہو گیا، یا مہر اب شادی کریں گے، ہاں کریں گے، اس کے پہلے اپنا ملنا بھی چل رہا ہے، معاملہ یہ وہ، دوست کو ہے، اب میری فرینڈ ہے، اب پھر اس کو بولے جا رہا ہے میری دوست ہے، پھر اس کو بولے جا رہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ میں نکاح کر لوں گا نا، بعد میں چاٹ مار کے نکل جاتا، یا وہ اس کو چاٹ مار کے نکل جاتی۔ تو ایسی دوستی کرنا، ایسی پروویژن اسلام میں ہے ہی نہیں۔
کہ تم لڑکیوں سے عورتوں سے دوستانہ تعلقات رکھو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کام صرف بات کرو، کام پرتا بات کرو آپ، اس کے علاوہ جیسا دوستوں میں بیٹھتے ہم میل بات چیت کرتے یہ وہ، کوئی اکیلے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا بتایا گیا کہ میل فیمیل اگر اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو منع فرمایا گیا، حدیث میں آتا کہ وہ دونوں کے درمیان تیسرا جو رہتا ہے شیطان رہتا، اور اللہ تو ہے ہی، دیکھتے ہی اللہ، وہ شیطان رہتا برابر بہکائیں گا ان کو، کتنے بھی شریف رہے تو وہ ڈالتا جھانسے میں۔ اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور چھپے دوست کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دوستانہ قائم کر لیتے اور چھپ چھپ کے کرتے دوستانہ، بتاتے نہیں کسی کو، اور دوستانہ چل رہا ہے، ایسا چل رہا ہے معاشرے میں ایسی گڑبڑ، یہ معاشرے میں گڑبڑ چل رہی ہے ایسی، پردے کی پابندی نہیں ہوتی، کالج لے جا کے چھوڑتا خالہ کی لڑکی کو، چچا کی لڑکی کو، اور پیچھے بیٹھی، ارے غیر محرم ہے نا بھائی، پردہ ہے نا، اس سے لحاظ کرنا چاہیے نا۔ کار میں جا رہے ہیں اکیلے، چھوڑنے چلے جا رہے ہیں اس کو کالج میں، اکیلے گاڑی پہ، ماں باپ سمجھ رہے کہ کالج چھوڑنے گیا، کیا ہے تو بولے بہن بھائی ہے نا، ارے غیر محرم ہے، دیور کے ساتھ میں بھابھی چلی جا رہی وہاں سے وہاں چھوڑنے کے لیے، ارے وہ تو رشتے کو ایسا بتایا گیا، جیٹ اور دیور کے رشتے کو زہر بتایا گیا، حدیث میں آتا کہ دیور بھابھی ہاں ان کا تو رشتہ زہر ہے، اس طرح سے بتایا گیا، سالی بہن بھائی کا رشتہ زہر ہے، اور اس میں زیادہ مذاق بازی چلتی، اور اس میں سارے لفڑے ہو جاتے۔ لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ بنانے والے چھپے دوست، کوئی چھپا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، اب یہاں پر جو آیا، جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، ایمان والا تو ہے، دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں نا، اور کفر کرتا، انکار کرتا، ایمان والا ہونے کے بعد میں جو بتایا یہ ساری حرکتیں کرتا، منگنی ہو جاتی، منگنی کے پہلے گھومنے لے جا رہا ہے اس کو ہوٹل میں، پکچر دیکھنے لے جا رہا ہے، گارڈن میں لے جا رہا ہے، کیا ضرورت نہیں، وہ ان کا رشتہ ہو گیا، اس لیے ہماری بچی تو بہت اچھی ہے، ویسے تھوڑی کسی کے ساتھ میں کبھی زندگی میں، ارے بھائی شادی ہوئی کیا، نکاح ہوا کیا، منگنی ہوئی نا، صرف منگنی ہوتی تو منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی، لیکن یہ اس طرح آپ یہ کر رہے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، ایمان والا تھا جبھی تو اس کے ساتھ منگنی کیا، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے، کفر، جس کے لیے منع کیا اللہ نے کہ خلوت میں مت رہو اکیلے میں، اس کے ساتھ میں گھومنا پھرنا ساری چیزیں چل رہی، تو یہ ہے ایمان ہونے کے بعد میں کفر، یعنی انکار کرنا اللہ کی بات کا، کہ اللہ نے جو ڈائریکشن دیا، اللہ نے جن چیزوں کا لحاظ کرنے کے لیے کہا ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرنا، اس سے نکل جانا، اور شیطان کے چکر میں آ کے من چاہا کام کرنا شروع کرنا۔ کالج میں جا رہا ہے، مل رہا ہے، گاڑی پہ لے جا رہا ہے، بھائی کون، یہ لڑکا کون ہے، ہاں اس کے ساتھ منگنی طے ہوگی نا اس کی، ہاں منگنی طے ہوگی کہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ویسا اگر کوئی لڑکا آتا ہے لے جاتا ہے گاڑی پر تو لوگ دیکھتے کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، ایک لڑکا آتا آپ کے لڑکی کو گاڑی پہ بیٹھا کے لے جاتا، 2-4 گھنٹے بعد لا کے چھوڑتا، تو پھر معاشرے میں یہ چیزیں ہیں نا کہ لوگ منع کرتے کہ یہ ایسی حرکت نہیں ہونا ہمارے محلے میں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب کسی لڑکے سے منگنی طے ہو گئی تو پھر وہ حرکت چلتی، بھائی کون ہے یہ، کون لڑکا، بار بار نہیں، اس کے ساتھ اس کی منگنی ہوگی نا، منگنی ہوگی تو پھر لے جا سکتا اس کو، ہاں منگنی ہوگی کیا، ہاں ٹھیک ہے بولتے معاشرے کے چند سلجھے ہوئے لوگ، ہاں منگنی ہوگی، ہاں پھر ٹھیک ہے، اسی نے کہا ہاں برابر ہے، ہمارا ہونے والا داماد ہے نا، یہ حرکتیں نہیں چلیں گی۔ جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے، ایمان والا بھی اور اس میں کفر بھی کر رہا ہے، کفر یعنی انکار کر رہا اللہ کے قاعدے کا، ایمان کے، بس تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا، اور کتنے بھی اچھے عمل کریں گا، کتنا بھی زیادہ مہر دیں گا، کتنا بھی دھوم سے ولیمہ کریں گا، کتنا بھی دان پون کریں گا، لوگوں کو غریبوں کو کھلا دیا، لیکن اس طرح کی حرکت کرا نکاح کے پہلے یا اور کسی مرحلے میں، ہر معاملے میں آئیں گا، میل فیمیل کا معاملہ آیا تھا، ہر معاملے میں تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا۔ تحقیق کے معنی یہاں پر جب بھی آتا وقد، یعنی تحقیق مطلب قرآن میں آئے تھے، دیکھ لو آپ کئی جگہ ملیں گا کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ضائع ہو گیا عمل اس کا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا، اور آخرت میں کیا ہوں گا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ خسارہ یعنی نقصان، جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ غلط کیے تو اللہ اس کی سزا دے دیں گا، دوزخ میں جائیں گے اور بعد میں نکل جائیں گے، یہ بہت بڑی بگاڑ کی صورتیں ہیں،
کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے پوری کر کے، جو گناہ ہوئے تھوڑے بہت وہ سزا پوری کر دیں گے، بعد میں اللہ جنت میں ڈال دیں گا۔ کیوں ڈال دیں گا؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں نا، ایمان والا دوزخ میں تھوڑی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں کم سے کم 20-22 آیتیں ہیں خالدون ابدن، کہ دوزخ میں جائیں گا تو ہمیشہ رہیں گا اس میں، جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی ہمیشہ۔ اس پر میرے درس قرآن ہے، ہم کو میٹھا میٹھا بہت اچھا لگتا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو بڑی خوشی ہوتی۔ اگر کوئی بولے ہم کو کہ بھئی جنت میں سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ، نہیں ایسا کیسا، اللہ نے بولا نا، فرمایا نا، قرآن کی آیت ہے نا بھائی، کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوزخ میں، تو دوزخ میں بھی تو اللہ نے فرما دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، نہیں، اس میں سے نکل جائیں گے، وہ کڑوا کڑوا سزا بھگتیں گے، نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے، میٹھا میٹھا بڑا اچھا لگتا، جنت میں ہمیشہ اور دوزخ میں نکل جائیں گے اس طرح سے، جبکہ میں درس ہے میرے اس میں۔ یہ عقیدت اور یہود و نصارہ کا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی سورہ العمران کی آیت ہے باقاعدہ، یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ ایک تو ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، کچھ عمل ہمارے غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے، ہو رہا ہے اگر تو، اگر نہیں کچھ عمل نہیں ہو رہا تو ہم تو بہت اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ عمل آپ کے غلط ہے نا، ہاں یہ عمل کے لیے جائیں گے، سزا بھگتیں گے، پھر نکل جائیں گے، جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں نا۔ اب وہ عقیدہ ہم نے ہمارا بنا لیا کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صاف ہے نا کہ یہود و نصارے کی پیروی مت کرو۔ وہ ایک رکھتے تھے ہم 2 روزہ رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے، وہ جو آتا نا عاشورے کا روزہ، کون سا جو بھی نفلی روزہ ہے، تو آپ سے میں 2 رکھنے لگا ہے کہ ان کی پیروی نہ ہو۔ پھر آپ سے کا یہ بھی قول موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، حدیث میں آتا بنی اسرائیل جس بل میں گھسے اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ تو کس بل میں گھسے؟ یہ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، کہتے ہیں اسی بل میں ہم گھس رہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس میں یہود و نصارہ گھسے ہوئے ہیں اور ہم بھی گھس گئے اس میں۔ جیسا ان کے پاس میں عقیدہ ہے جیزس کم سن، عیسیٰ السلام، عیسیٰ مسیح آئیں گے واپس، عیسیٰ السلام کیونکہ اوپر اٹھا لیا گیا، ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے جیزس کم سن کے وہ بھی آئیں گے، باقاعدہ حدیثوں سے ثابت کرتے، ہم کو پروف کرتے علماء کی اکثریت۔ لیکن کچھ ایسے ہے کہ جو یہ کرتے کہ نہیں آنے والے نہیں ہیں۔ میں اس پر بھی میرے درس موجود ہے، میں بولتا نا، ان کے جب عقیدے اپنائیں، جب حالات بگڑیں گے دنیا کے تو بلا لیں گے نا اوپر سے، وہ کسی کو منیارے پہ اتار دیں گے ان کے، بولیں گے اب وہ آ گئے عیسیٰ السلام، بنا دیں گے عیسیٰ السلام، کیونکہ آنے والے تھے نا، آپ کا عقیدہ تھا نا، وہ آئیں گے تب وہ قرآن کی آیتوں کی تعریف کر کر کے بتائیں گا، پھر وہ شخص بھی میں عیسیٰ السلام ہوں، مانو اس کو، ایسی چیز ایسا ہے تو پھر سمجھ میں آ رہی ہے ایسا کیسا مانو؟ نہیں، جیسے کم سن آنے والے تھے نا، ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں یہ بھی آیت موجود ہے، ہم سوچتے اتنے سارے غلط ہو سکتے کیا؟ علماء کے بارے میں ہمیشہ کہتا، علماء حق علماء سو بھی ہے، بزرگوں کی پیروی، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پہ ہو تب بھی علماء حق علماء سو یہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے عالموں کو اللہ کے سے اپنا رب بنا لیا، چوکنا رہنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کچھ ایسے عقائد تو نہیں ہیں کہ جو ان کے بولنے سے بزرگوں کے رواج ہمارا گھر کر دیے گئے، عالم علماء سو کا ہم تو آیتوں کا غور و تدبر کرنا پڑے گا ہم کو۔ یہ ساری چیزوں کو ایک عام ایمان والا جب سمجھے گا، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کریں گا تو ایک ایک چیز کھل کر آئیں گی سامنے اس کے، اب پتہ چلے گا کہ کہاں وہ غلط ہے۔ اب پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ ارے نہیں، اگر میں نے غلط سمجھ لیا قرآن کی آیت کو تو میں تو الٹا گناہ میں پڑ جاؤں گا۔ ویسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ بھی آیت موجود ہے کہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی نا ہم سے، تو اللہ معاف کرتا، اللہ دلوں کے راز جانتا کہ ہم قرآن اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم وہ آیت پر غور و تدبر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا ابو داؤد کی حدیث ہے 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ بہت پسند ہے اللہ کو غور و تدبر کرنے والا، اور جس کو عربی نہیں آتی یا اردو نہیں آتا ترجمہ، یا عربی نہیں آتی اور اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہو رک رک کے، تو اللہ کو تو وہ بہت پسند ہے کہ جو کوشش کرتا، ٹرائی سمجھنے کی کوشش کرتا اللہ کی بات کو۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھے۔ میں محمد بابر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آیت پر مجھے درس قرآن کا
مجھے اس قابل سمجھا درس قرآن دینے کے، اور ان کے ذریعے سے تمام رفقا تک کے بات میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کہ پہنچ گئی۔ اور میں آپ سب سے التجا کروں گا کہ آپ کے کوئی سوال ہے تو آئیے میرے گھر آئیے، یا پھر آڈیو میں سوال بھیجیے آپ، انشاءاللہ میں جواب دوں گا اس کا، جتنی میری طاقت ہے، جتنوں کو میں دے سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے، اس کی ترجمانی پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، اور ہم کو قرآن ایسے ہی سمجھائے جیسا میرا مالک سمجھانا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔